अपनी कौम के नौजवानों को हम मुस्तकबिल में तैयार करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम दूसरी कौमों का जब तज़किरा करते हैं तो वो आज के बाद 100 साल पर उनकी नज़र होती है, 150 साल 200 साल पर नज़र होती है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा परसों क्या कमाएगा, कल क्या लेकर आएगा। जो मुसलमान कौम है उनका जो तरीक़ा है और जो हमें सहाबा कराम के दौर से भी मिलता है और अपनी जो इल्म का सोर्स है उसको मजबूती से पकड़ लें। अब इस मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डिस्ट्रैक्शंस है। वजह क्या है कि मैं एक ऐसे कल्चर में हूँ जहाँ पे अगर मैं चाहूँ भी कि मैं कुछ यहाँ पे तहकीक करूँ तो मेरे पास वसाइल नहीं है। वो वसाइल इसलिए नहीं है कि उन वसाइल की कभी किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि डिमांड करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। प्रोग्राम सौतुल बिर के हवाले से हम हाज़िर खिदमत हैं। हम दूसरी कौमों का बहुत सारा तज़किरा इस एतबार से करते रहते हैं कि फ़लाँ कौम ने अपनी कौम की ऐसे तरबियत की, अपने नौजवानों की ऐसे तरबियत की है, और उनकी मिसालें दे देकर अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार करते हैं। ख़ुद भी होते हैं, अपने नौजवानों को भी करते हैं, लेकिन अमली कदम नहीं उठाते, उसके लिए अमली इक़दामात नहीं करते, ना सोचते हैं, ना कोई ऐसी सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करते हैं। ऐसी ही मिली जुली बातों के लिए आज हम कुछ मौजू लेकर आए हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़े अहम हैं और वो इस हवाले से बड़ी अहम सोच रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ैद आरफ़ साहब, आप मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में हैं और इसी तरीके से आप पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं और इस वक्त फैसलाबाद की मारूफ़ यूनिवर्सिटी रिफ़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसी तरीके से हमारे मारूफ़ मेहमान हैं, इनके साथ एबी मीडिया से कई मरतबा आप उनके प्रोग्राम सुन चुके हैं, नशर होते हैं। इसी तरीके से उनका बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे, हर दुखती रग पे हाथ रखते हैं और बड़े ऐसे मसाइल और ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोग नहीं देखते, ये बावजूद अपनी मसरूफियात के उन चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आते हैं। बहुत सारे मारूफ़ कालम लिख चुके हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सुरैया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर ज़ैद साहब, आपसे ये मेरा सवाल है कि अपनी कौम के नौजवानों को हम मुस्तकबिल में तैयार करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी कि हम दूसरी कौमों का जब तज़किरा करते हैं तो वो आज के बाद 100 साल पर उनकी नज़र होती है, 150 साल 200 साल पर नज़र होती है। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा परसों क्या कमाएगा, कल क्या लेकर आएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नौजवानों को क्या सोच रखनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें देखें, जो जितनी कौमें होती हैं दुनिया में उनकी एक फॉर्मेशन होती है और उस कॉन्टेक्स्ट में उनकी डेवलपमेंट होती है। और इसी तरह एक मुसलमान कौम है और मुसलमान कौम की अपनी एक ट्रेडिशन है, और अगर वो उससे जुड़ के और उससे लिंक्ड अप हो के अपनी फॉर्मेशन करती है तो वो फिर उसकी प्योर फॉर्म में उसकी आउटपुट लुक होती है, जिसे वो इक़बाल भी कहते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशमी। तो इसमें फिर जो मुसलमान कौम है उनका जो तरीक़ा है और जो हमें सहाबा कराम के दौर से भी मिलता है, वो यही है कि अपने जो सोहबत है, ठीक है, और अपनी जो इल्म का सोर्स है उसको मजबूती से पकड़ लें। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इस मॉडर्न दुनिया की, उससे किसी ना किसी तरह अपने आप को प्रिवेंट करें। अब इस मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। आलम जो हयात दुनिया, तो वो जो इस दुनिया की जो मतलब कि जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस दुनिया से, जो चीज़ें जो एलिमेंट्स आपको इस दुनिया से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे किसी तरह अपनी इस डिस्ट्रैक्शन से निकालना, और वो किस तरह पॉसिबल होगा जब आप आइडियोलॉजिकली पुख्ता होंगे। और आइडियोलॉजिकली पुख्ता कैसे हो सकते हैं, वो ये दो तरीक़े हैं कि आप उलमा के साथ, स्कॉलर्स जो आपके हैं उनके साथ अपना लिंक बनाएं। जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी भी स्पेशलिटी में हैं, आप किसी भी इदारे से मुंसलिक हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, ये जो आपकी जो रोप्स हैं, एक तो उलमा की और आपकी जो सोर्सेस की,
اس سے جب تک آپ جڑے رہیں گے تو اٹ ول کریکٹ یو, جہاں جہاں بھی آپ بھٹکیں گے, جہاں جو بھی آپ کی ڈسٹریکشنز ہوں گی ان کے ساتھ آپ کریکٹ ہو جائیں گے. تو یہ ان اے نٹ شیل یہ ایک میرے خیال سے جہاں میری تھوڑی بہت آبزرویشن ہے اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ آج کل جو ماڈرنائزیشن کا دور ہے, ماڈرنٹی کا دور ہے, اس میں جو سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش میں جب آپ اپنی وہ میراث سے جو کٹتے ہیں تو اس سے پھر ظاہر ہے آپ کو یو آر سویڈ اوے بائی جو دوسرے کرنٹس ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اپنی شناخت کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا, یہ آپ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا نوجوان جو ہے وہ تحقیق سے کتراتا نہیں ہے, ریسرچ سے بہت کتراتا ہے. مثلاً جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے جتنے تھیسز ہیں ان پہ بذات واہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تھیسز تیار کر کے دیتے ہیں. تو یعنی اس ٹرینڈ سے تحقیق کا رجحان بہت کم پڑ گیا. تو یہ ظاہر بات ہے, پھر ہم دوسری قوموں کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ سب سے بڑی ڈگری جو ہماری ہے اور اس ڈگری میں ہم اتنا فیک چلتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ نا یہ جو مختلف قومیں ہوتی ہیں نا ان کے کچھ ٹرینڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں اب آئی ڈونٹ نو یہ کیسے اس کی اگر اس کی ہسٹوریکلی زہر بھائی بھی اس پہ ذرا اچھی نظر ڈال سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو چیز سکھائی جاتی ہے شروع سے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح کنفارم کرنا ہے جو بھی آپ کی فورن آئیڈیالوجیز یا فورن پاورز آپ کو امپاور کر کے بیٹھ گئی ہیں اس کو کنفارم کرنا ہے. تو یہ جب انگلش ہمارے اوپر آئی تو ہم نے کہا کہ جو وہ سارا کا سارا سسٹم آپ نے بس اس کو ٹرانسلیٹ بھی نہیں کرنا, بس اسی طرح آپ نے کرنا ہے. تو پھر جب اس میں جو چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ آپ نے جب یہ اسکول لیول سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کا جو آئیڈیا ہے جو آپ کو اسکول لیول پہ دیا جا رہا ہے اس میں انالیٹیکل ریزننگ سرے سے موجود ہی نہیں ہے, اس میں کنسیپچول لرننگ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. بالکل. تو ایک چیز آپ جب شروع سے اسکول لیول سے میٹرک لیول سے ایون اس سے پہلے سے ڈیولپ ہی نہیں کرتے ہیں, لینگویجز پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے, تو جب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب آپ بیچلرس کرنے جائے گا یا ماسٹرس کرنے جائے گا, پی ایچ ڈی کرنے جائے گا, تو وہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ نئی سرے سے اپنے آپ کو سوچ کو جو ایک 20 سال کے یا 16 سال کی ایجوکیشن میں ٹرین ہو چکی ہے ٹو ناٹ تھنک, ٹو ناٹ انالیٹیکلی ریزن, اور دوسری دو چیزوں کو کمپیئر کر کے اس میں بہتر اور اس کو نکالنے یہ صلاحیت. آپ کیا سمجھتے ہیں قصور سلیبس کا ہے؟ سلیبس سے زیادہ پڑھانے کے طریقہ کار پہ ہے, اور جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس کا میں اس لیے بھی ہوں کیونکہ میں نے او لیولز اے لیولز سسٹم سے میں آیا ہوں اور میں نے کوئی 10 سے 15 سال ٹیچنگ کی ہے, اور اس میں نے او لیول اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا اور میٹرک اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے. اب جو او لیول اسٹوڈنٹ کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایک لیول پہ کنسیپچول لرننگ ہو, بیکاز کویشچن جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون سے آنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جب تک کانسیپٹ نہیں ہوگا. میٹرک میں ایسا نہیں ہے, وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا کہ آپ کو جو ہے نا کوئی نیا کویشچن بھی آ سکتا ہے, وہی پیٹ کویشچن ہے تو آپ نے بس بک رٹا مار لی. یعنی آپ کا جو ایگزامینیشن سسٹم جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ کو جو ہے کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے, کوئی آپ نے اس طرف جانی ہے. سب آپ کیا کہتے ہیں اسی کویشچن کے حوالے سے کہ یہ کہ ویسے تو زید بھائی نے بڑا اچھا طریقے سے کلیئر کیا, لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ جو قومیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پست ہو جاتی ہیں نا, یا ان سے کسی بھی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہیں, تو مغلوبیت کی جو آخری جو اس کا ایک سطح ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی جو کریٹیو یا تخلیقی صلاحیت ہے نا وہ مفقود ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو بچے ہیں اسکولوں میں, آپ ان سے انگریزی کا, اردو کا, یہ جو بھی مضامین ہیں ان سے جا کے ان کے چند سوالات یا وہ پوچھیں تو انہوں نے سوال اور سوالوں کے جواب ان کو یاد کیا ہوا ہے. جو سوال آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں, اس کا یہ جواب ہے, ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے, اس کو وہ لکھ دیتے ہیں. اگر کسی نے مضمون تک لکھنا ہے نا, مطلب انگریزی میں مائی فادر, تو اس نے وہ مضمون یاد کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ یاد کیے ہوئے مضمون میں جو فادر کی اوصاف ہیں وہ اس کے باب میں شامل ہی نہ ہوں, اس کو وہ پتہ نہیں چلے گا آخر تک. یہ بڑی اہم بات, بہت اہم. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ اس نے لکھنا وہی ہے جو یاد کیا ہے. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو بنیادی طور پہ ایک اس کے سر کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ایک دھات کا وہ رکھ کے آپ نے اس کے جو دماغ کو, اس کی تخلیقی صلاحیت کو آپ نے پیدا ہونے سے لے کے گریجویشن تک آپ نے دبا دیا ہے,
اس کے بعد آپ اس سے یہ توقع کریں کہ وہ پی ایچ ڈی لیول پہ جائے تو وہ یکدم محقق بن جائے، یہ تو بہت مشکل بات ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بندے کو کوئی تربیت نہ دیں اور وہ سارا اپنا ٹائم جو ہے وہ کھانے پینے اور سونے میں گزارے اور یکدم آپ اس کو میدان جنگ میں جا کے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اب یہ جو دنیا کی سب سے ٹرینڈ فوج ہے اس سے لڑے. وہ تو نہیں لڑ سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بنیادی طور پہ اگر میں مختصراً بات کروں وہ یہ ہے کہ آپ کو کلچر چینج کرنا پڑے گا، زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. صحیح. پہلے آپ کو یہ جو مغلوبیت کا توق ہے گلے میں، اس کو ذہنی طور پہ شعوری طور پہ جو قبول کر لیا کہ یار اب ایسے ہی چلنا ہے، اس کو اتارنا پڑے گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اگر میں کچھ بھی نہ کروں تحقیق، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کی ریسرچ آ رہی ہے، دوائیاں بھی آ رہی ہیں، دوائیاں بھی وہیں سے آ جائیں گی، تحقیق بھی وہیں سے آ جائے گی. میں نے صرف اس کو پڑھ کے اپلائی کرنا ہے. اچھا، اب میں اپنے آپ کو ایک واجبی سے سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسے ہی چلنا پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ میں ایک ایسے کلچر میں ہوں جہاں پہ اگر میں چاہوں بھی کہ میں کچھ یہاں پہ تحقیق کروں تو میرے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ وسائل اس لیے نہیں ہے کہ ان وسائل کی کبھی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی، چونکہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ پہلے لوگوں کو یہ بتائیں، بچپن سے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے سوچ سمجھ کے اپنی زبان میں جو پڑھنا ہے ہم نے وہ سمجھ کے پڑھنا ہے، چاہے ہم 5ویں تک ہی پڑھ سکیں. جو ہمیں پتہ ہو، جو ہم نے پڑھا ہو وہ ہم نے سمجھ کے پڑھا ہو، صرف اس کو رٹی رٹائی بات کو نہ دہرایا ہو. اگر آپ ایک ادارے میں ایک چھوٹے لیول پہ کسی ایک یونیورسٹی میں بھی صرف اس کلچر کو انٹروڈیوس کر دیں تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر ہی ساری لا قانونیت کے باوجود کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ قانون ہے، جیسے موٹر وے پولیس، کوئی ایک آدھ اور جہاں کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کچھ بہتر ہیں باقیوں سے. تو اگر آپ ایک چھوٹے سے ماحول میں ایک چھوٹی سی ایک ڈش بنا کے اس کے اندر بھی ایک کلچر دکھا دیں اور وہ لوگوں کو بطور ماڈل کے پیش کر دیں تو یہ بھی ایک حل کا ایک سٹارٹ ضرور ہے. اور میرا یہی خیال ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو اس لیے اکٹھا ہونا چاہیے کہ یار یہ جو سلوشن ہے یہ نوجوانوں کا جو ایک لانگ ٹرم میں کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کچھ پروڈکٹیو ہو جائے. چونکہ اس وقت دنیا میں جو ہماری شعوری، عقلی اور علمی مغلوبیت ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری سیاسی اور دیگر مغلوبیت کا بھی وہی باعث ہے. اور جو ہم مار کھا رہے ہیں جگہ جگہ، جو جنازے اٹھا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے. اچھا، آپ نے کہا یہ غلامی کا توق اتار دینا چاہیے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے کیا، ایک تو یہ آپ نے بات بتا دی ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اور اس دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا، جس طرح سر نے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ہمارا جو امتحان لینے کا سسٹم ہے اس میں وہ بھی قصوروار ہے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈگری ہماری جو اچھی آ جانی چاہیے، بس ڈگری پہ فوکس ہے. اس ڈگری تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو، ایسا ہی. تو ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی اس کا کیا حل ہے؟ اور پہلا یہ ہے کہ ہمیں توق کیسے اتارنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں سوشل میڈیا پہ 2 دن پہلے میری نظر سے جو ہے نا وہ 5ویں کلاس کا ایک پرچہ گزرا 1945 کا. اس میں ایک سوال تھا کہ سردیوں میں جو دن ہے وہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور راتیں جو ہیں وہ لمبی کیوں ہوتی ہیں. آپ ابھی اس وقت موجودہ بیچلر ان سائنس BSc کے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھیں، آپ 100 اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کریں گے نا تو شاید ایک آدھے کو اس کا جواب آتا ہو. 5ویں کلاس کے بچے کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں BSc لیول کے اسٹوڈنٹ کی. میں ابھی PhD پہ بھی نہیں گیا کہ وہ زیادہ مٹی پلید ہو جائے گی، BSc تک میں ہوں. اچھا، اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 1940 کا 5ویں کلاس کا پرچہ ہے، اس کے اندر یہ سوال ہے. اگر انہوں نے یہ سوال اس کے اندر 5ویں کے بچے سے پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ توقع کر رہے ہیں کہ بہت سارے بچے اس کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہوں گے. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ کیسے کلچر بجائے بہتری کی طرف جانے کے تنزلی کی طرف آیا ہے. کہ جس وقت ہم براہ راست غلامی میں تھے اس وقت بھی چونکہ انہوں نے اپنا کام براہ راست ہم سے چلوانا تھا تو ہمیں اتنی اہلیت انہوں نے رہنے دی. جیسے ہی وہ اٹھ کے گئے ہیں ہم نے اپنے اندر اتنی اہلیت بھی نہیں رکھی، ہم وقت کے ساتھ ساتھ مزید تنزلی کی طرف گئے ہیں. ہمارے دوست ہیں بہت سارے، زید بھائی ہیں، یہ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ اگر اپنی کلاس میں جائیں اور اس قسم کا کوئی ایک منطقی سوال پوچھیں، منطقی سوال بھی نہ پوچھیں، صرف ایک اردو یا انگریزی کی لکھی ہوئی عبارت اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ عبارت پڑھیں 5 منٹ میں اور بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے.
ہو سکتا ہے کہ ان کے 100 میں سے صرف 2 یا 3 اسٹوڈنٹس یہ بتا سکیں کہ اس لکھی ہوئی عبارت میں یہ اس کا یہ مطلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں تک جس طرح سے پہنچے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے, یہی سارا کچھ ہے. آپ جب ایک دفعہ یہ ذہنی طور پہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سٹارٹ سے ہی ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور اس کو سٹارٹ سے چینج کرنا ہے, تب آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یار ہم نے پورا کلچر تبدیل کرنا ہے. اب جب بچہ ایک سسٹم میں انٹر ہو گیا ہے, اسکول کا ایک روایتی سسٹم ہے, اس کا ایک روایتی امتحانی نظام ہے, آپ جب تک اس امتحانی نظام سے اس کو چینج نہیں کریں گے, اس کو پہلے دن سے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے جو امتحان دینا ہے وہ میرے رٹے کا یا میری یادداشت کا امتحان نہیں ہے, وہ اس چیز کا امتحان ہے کہ جو مجھے بتایا گیا میں نے اس کو سمجھا کتنا ہے. اس کے لیے چاہے آپ عملی امتحان رکھیں, چاہے آپ ایسا امتحان رکھیں جس کے اندر اس کو واقعی بتانا پڑے کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ میرے الفاظ میں یہ ہے, وہ کیسے کرنا ہے, وہ کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے ایجوکیشنسٹ ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس درس و تدریس سے وابستہ لوگ ہیں, یہ ان کے سر جوڑ کے مل بیٹھ کے کرنے کا کام ہے. ہمارا آپ کا ہمارا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ ہمارا سسٹم, اس کو ہم چینج اس طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ہم ادھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ اس کو جو حکام بالا ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہم اس وقت جب پیپر کی انہوں نے مثال دی 1945 کی یا 40 کی, اس وقت شاید فزیکلی ہم غلامی کا شکار تھے, یعنی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہیں کیونکہ وہ موجود تھے اس وقت. اب وہ موجود نہیں ہے, ہم ذہنی طور پر ہیں, شاید اس وجہ سے ہم تیار نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے, یعنی کہ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ غلام ہے اور اس کے لیے کر بھی کچھ نہیں رہے. تب ہمیں فزیکلی وہ نظر آتے تھے, ہم اس لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیو تھے, ہمارے آبا جو ہمارے بڑے تھے یا جو کچھ کروانے والے تھے, جو کچھ ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے وہ کرواتے تھے. اب یہ ترغیب کیسے ہم دلائیں کہ ہم اس غلامی سے نکلیں یا جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھائیں. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ اس وقت صورتحال ہے فلسطین کی ہے, اس کے لیے بہت سارے بچے ہیں. مجھے 3-4 دن پہلے ایک بچے کا میسیج آیا کہ وہ میٹرک کیا ابھی اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو, میرے جو جتنے کلاس فیلو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین ہے کیا, فلسطین کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ہم چھڑوانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اچھا اس میں وہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہیں سر کہ ہمیں بنیادی طور پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور اس میں جو ہے نا مجھے وہ بچپن میں کافی ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسپیچز وغیرہ, اور اس میں کافی چیزیں جو آپ کے ذہن میں کلک کرتے رہی ہیں. اس میں ایک تھا کہ ہاؤ یو ٹرن دا ٹیبلز ٹورڈز یور فیور. ٹھیک ہے, یعنی آپ سچویشن کو لیتے ہیں اور پھر اس کو اس طرح اپنے حق میں مولڈ کرتے ہیں کہ اس سے آپ دیکھیں یہ جو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے نا, جو آپ کے دور گزرتے ہیں, ان کا ایک فلو ہوتا ہے. آپ نے اس فلو کو, آپ میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے, یہ ویژن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایک تو اس کو سمجھ سکیں اس فلو کو, پھر اس کو اپنے حساب سے ٹرن کر سکیں. صحیح. اب یہ غزہ والا معاملہ ہی ہم دیکھ لیں کہ یہ 7 اکتوبر کو جو ہم اس کو ہم نے کہا ہے کیونکہ وہ ہم ایک اجتماعیت اور اس کا حصہ ہے, ایک وہ ہم نے جو عمل کیا تھا. اور اس سے پہلے اگر آپ 1 مہینہ پہلے چلے جائیں تو سچویشن ایسی تھی کہ آلموسٹ 99% نارملائزیشن ہو چکی تھی, اور اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ 1 بائی 1 بس سعودیہ اور پاکستان رہ گیا تو باقی سب نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ٹوٹلی. لیکن اس ایک عمل سے ایک ٹائڈ کریٹ کی گئی, اور اس ٹائڈ نے ایسا ایک فلو کریٹ کیا کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان کے علاوہ پوری دنیا میں مطلب جو ایک لیونگ ہیومن بینگ ہے, جو بھی تھوڑی سی سینٹی اور ہیومینٹی رکھتا ہے, وہ فلسطین کی آواز بنا ہوا ہے. یعنی اٹ ہیز بیکم دا گریٹسٹ گلوبل ایشو آف آر ٹائمس. یعنی وہ انگریزوں کا جو وائٹ چمڑی والوں کا جو وار تھا یوکرین اور رشیا والا, وہ پیچھے چلا گیا اور یہ اوپر آ گیا. تو کس طرح ایک مسلمانوں کی ایک تدبیر اور محنت اور قوت, اور اس نے اکٹھا ہو کے ایک ایسا ایک پلے کیا کہ اس سے ساری کی ساری ٹائڈ جو ہے نا اپنے فیور میں ٹرن کر دی. اب اس میں ہمارا ایز پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستانی یوتھ کیا رول بنتا ہے؟ اب ہم نے ظاہر ہے ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے تو اس میں ہم نے اپنا ہاتھ ڈالنا جیسے بھی ہو سکے.
تو اس میں ایز ایجوکیٹڈ یوتھ، ایز اسٹوڈنٹس آف ریلیجن، ایز اسٹوڈنٹس آف اسلامک موومنٹس، ہمارا سب سے بنیادی رول ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں. اب جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فلسطین سے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بلاد الشام کیا تھی، اس میں کون کون سے کنٹریز تھے، کس طرح برٹش نے، فرینچ نے آگے اس کو توڑ کے کس کے حوالے کیا ہے، کس کے حوالے کیا، اور یعنی جو ساری کنسپیریسی تھی جس کی وجہ سے آج کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کیا تھا. پھر اس سے پہلے جو مسئلے بنتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا تھا، اور پہلے کس کس موقعوں پہ ہمیں ہسٹری میں ایسے مسائل پیش آتے ہیں. اور اس سے پہلے جائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ جیوز کا کیا نیریٹو ہے جو ٹیمپل آف سولومن کے حوالے سے، اور ایکچولی وہ مسجد الاقصیٰ ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کیا پیچھے ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے ساری چیزوں کو. یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں. اور کیونکہ میرا ایجوکیشن سے، یونیورسٹی سے پچھلے 10 سال سے تعلق ہے، تو میں جب اسٹوڈنٹ سے جنرلی سوالات پوچھتا ہوں تو کافی حیرانی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، سرے سے پتہ نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو. تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ اس لیے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ دلچسپی نہ ہم نے بنائی، نہ پیرنٹس نے بنائی، ہم نے وہ ٹائڈس کریٹ ہی نہیں کیا. بالکل. تو دی باٹم لائن از کہ ہم نے ٹائڈس اگر خود کریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کریٹ ہو گئے ہیں اس کو اپنے حصے میں، اپنے فیور میں کسی طرح یوٹیلائز کریں. اور دس از دا مومنٹ، دس از دیٹ وی آر ناؤ this is the time of our lives. This is the moment we need to educate our youth, we need to educate ourselves, اور ایک موومنٹ کریٹ کرنی ہر ایسپیکٹ پہ، ہر لیول پہ. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹاپ ٹرینڈ تو بن چکا ہے. اب بھی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں، تو کب آئے گی؟ یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو مسلمانوں میں یہی ہے نا. تو اب بھی نہیں آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پر، مختصر اگر آپ کریں گے، بنیادی طور پر ہمیں، کیونکہ ہم یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں، بہت سارے بچے پوچھتے ہیں جن کو پتہ ہے، خواتین خاص کر پوچھتی ہیں ہم کیا کر سکتی ہیں جب وہ صورتحال دیکھتی ہیں، کیونکہ ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں. وہ خواتین کی صورتحال وہاں دیکھتی ہیں تو وہ جذباتی ہوتی ہیں. بہت سارے مسلمان پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے غزہ کی صورتحال کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو بھی ہم کر رہے ہیں. جو ذرائع کمیونیکیشن کے ہماری ڈسپوزل پہ ہیں، اس میں یہ کیمرے کا ذریعہ ہے جو اس وقت ہماری ڈسپوزل پہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں. جیسے ڈاکٹر زید ہیں، یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے کہنے سننے میں ہیں، اساتذہ کو رول پلے. بالکل. جو آپ ہیں، آپ خود درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ڈائریکٹلی آپ کے کہنے سننے میں ہیں. میں بطور ڈاکٹر، میں ڈیلی کئی مریض دیکھتا ہوں. اسی طرح ہر شعبے کا آدمی، کوئی بزنس مین ہے، اس کے پاس ڈیلی لوگ آتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری ہر وقت یہ مکالمے ہونے چاہیے. جس جگہ جو آدمی یہ مکالمے کر سکتا ہے اس کو اس مکالمے میں حصہ لینا چاہیے، اس کو شروع کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے. پھر دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں سے ہی ایسے نوجوان، چونکہ اس وقت ہم تو نوجوانی کی عمر سے نکل چکے ہیں، لیکن نوجوانوں کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت کون سے ذرائع ابلاغ ان کے آپس میں نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہیں. اب وہ بے شک ہم ان کو پسند نہ کریں ان ذرائع کو، لیکن وہ باہر طور، وہ ایک ہتھیار کے طور پہ، ایک چھری کے طور پہ کہ آپ جائے اس سے پھل کاٹیں، چاہے اس سے اور کچھ کریں. ان نوجوانوں کو خصوصاً جو درد دل رکھتے ہیں، جو آپ نے جیسے بتایا آپ کے پاس پوچھنے آئے، آپ ان کو ترغیب دیں کہ ان ذرائع کا استعمال بجائے فحاشی اور فضولیات پھیلانے کے، آپ اس چیز کی اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں. باقاعدہ لیکچر آرگنائز کیے جائیں اداروں میں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے پاس بہت لمبے چوڑے اس کے ایکسپرٹس ہیں. پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جگہ جگہ جا کے اگر اس کے اوپر اویئرنیس کے سیمینارز اور اویئرنیس لیکچرز آرگنائز ہوں، ایک پوری موومنٹ پورے پاکستان میں بلڈ ہو سکتی ہے. اور اویئرنیس مسئلہ نہیں رہے گی. پھر اصل مسئلہ اس سے آگے کا ہے، لیکن کم از کم سٹارٹ تو لیں گے. بہت خوب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت ساری بنیادی باتوں کو آپ نے چھیڑا ہے اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور امید ہے کہ ناظرین نے ان باتوں کو غور سے سنا ہوگا اور اس پر غور بھی کریں گے. غزہ سے ایسی اب ہمیں آوازیں آ رہی ہیں. پہلے آوازیں اور طرح کی تھیں، اب من حیث القوم ان کے الوداعی میسج آ رہے ہیں. اب اس سے بڑا کوئی اور ثانیہ نہیں ہو سکتا. ہمیں جاگنا چاہیے. جاگنے کا وقت ہے. اب نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے اب فضول ٹک ٹاکنگ چھوڑ دیں، فضول جو ہے ویلاگ بنانے چھوڑ دیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے
تو فلسطین پہ کچھ کریں، کوئی پیغام دینا ہے، کوئی میسج دینا ہے اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو اویئرنیس دیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو کٹی پھٹی لاشیں ہیں ان کی طرف دیکھ کر درد دل پیدا کریں، اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم نے آگے جا کر اپنی مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ ایسے فضولیات میں اگر ہم مگن رہے تو ہم لیڈ نہیں کر سکتے۔ چند دن باقی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قوم کی تباہی کا یہی ایک بات ہوتی ہے جب فضولیات میں ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور ان باتوں پر ضرور کیجیے غور۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔